अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम कुरान की तफसीर कर रहे हैं, जिसमें हमारा ये होगा कि हम 5 से 10 आयात लेंगे, वो टू वो ट्रांसलेशन करेंगे और फिर उसकी हल्की सी तफसीर किया करेंगे। आप सबसे मेरी ये दरख्वास्त है कि आपके घर में कोई भी कुरान है, अगर तर्जुमे के साथ है तो बहुत अच्छा है, और अगर तर्जुमे वाला नहीं है फिर भी आप अपना कुरान अपने सामने रखें और उसके साथ अपनी नोटबुक साथ रखें, ताकि जो चीज़ आपको अच्छी लगे वो आप उसके अंदर नोटबुक में लिखते जाएंगे, तो इस तरह से आपके अपने नोट्स इंशाल्लाह तैयार हो जाएंगे। जब भी मैं किसी से बात करती हूँ कुरान के बारे में या इसकी क्लासेस के बारे में बात होती है, तो यूजुअली लोग घबरा जाते हैं कि अब हमारी उम्र बड़ी हो गई है, अब हम क्या सीखेंगे, हमें याद नहीं रहता, हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस आपकी ज़िंदगी में भी आए होंगे और आपने सुने होंगे। लेकिन देखिए, अल्लाह सुब्हाना ताला कुरान पाक में कहते हैं कि वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र हल मिन मुद्दक्किर, कि बेशक कुरान मैंने तुम्हारे लिए आसान कर दिया, है कोई सीखने वाला। अल्लाह की पुकार है कुरान में, और एक सूरत में अल्लाह ताला ने कोई 4 दफ़ा यही आवाज़ लगाई है, और एक हम है कि शैतान हमें बहकाता रहता है, हमारी सीखने के काम नहीं है, तुम रहने दो इस बात को। देखिए, जब हम कुरान पढ़ते हैं और हम नाज़रा कुरान पढ़ते हैं ना, फॉर एग्जांपल हम रमज़ान में भी यूजुअली हर कोई पढ़ता है, हम एक रमज़ान में 5 भी कुरान ख़त्म कर लेते हैं, लेकिन क्या हमें समझ आती है? इल्ला माशाअल्लाह बहुत से लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिनको समझ आती है। मुझे जहाँ तक लगता है कि शैतान इतना खुश होता होगा कि अच्छी बात है, इनको लगा रहने दो, इनको समझ तो आनी कोई नहीं है, जब समझ नहीं आएगी तो ये अमल भी नहीं करेंगे। लेकिन आप बिलीव करें, द मोमेंट आप अंडरस्टैंड करने के लिए कुरान खोलते हैं ना, आप ये समझते हैं कि अब हमने कुरान को इल्म लेने के लिए खोलना है, हमने सीखना है कि इसमें अल्लाह सुब्हाना ताला ने क्या कहा है, तो फिर आपको इतना बिजी रखेगा, आज ये काम है, आज वो काम है, पहले ये कर लो, पहले वो कर लो। मैं आप लोगों को वार्न कर रही हूँ आज कि अगर आप वाकई कुरान का इल्म सीखना चाहते हैं ना, तो अभी से आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ये बहुत ज़्यादा पढ़ना शुरू करें और अपने आप को अल्लाह की पनाह में दे दें कि अल्लाह सुब्हाना ताला हम ये इल्म सीखना चाहते हैं। होता क्या है कि जब हम ये कुरान का इल्म सीखते हैं, अगर हम नहीं सीखेंगे तो हम अमल कैसे करेंगे? हमारे अमल वही होंगे जो हमने अपनी माँ बाप से सीखे होंगे, नेबर से सीखे हैं, या हमें सोसाइटी ने सिखा दिए हैं, या हमने इधर उधर से पढ़ के सीख लिए होते हैं। लेकिन बाकायदा इल्म हमें लेने के लिए बहुत जो टाइम चाहिए होता है, उसमें हमें यूजुअली ये होता है कि अब हमें बिज़ी हैं, कई दफ़ा ये होता है जॉब कर रहे हैं, बच्चे छोटे हैं। अगर मैं किसी को ये भी बात कहती हूँ कि आप आए, तो कहती है जी मसरूफियत बहुत है, तो मुझे लगता है अच्छा ये फालतू लोगों का काम है, जिनके पास कोई मसरूफियत नहीं वो कुरान का इल्म लेते हैं। अब देखिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला अल्लाह अकबर कुरान पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या फरमा रहे हैं कि वलक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना, कि बेशक मैंने एहसान किया मोमिनों पर, इस बासा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, कि मैंने उन्हीं में से रसूल को भेजा, यतलू अलैहिम आयातिही, कि वो तलावत करता है। सबसे पहला है तलावत करना, ठीक है, आयाती वयुज़क्कीहिम। और सेकंड काम उसका क्या है? जब हमें कुरान की समझ आएगी तो हमारा तज़किया होगा, हमारा नफ्स पाक होगा, हमें पता चलेगा कि क्या चीज़ हमने करनी है, क्या नहीं करनी, अल्लाह सुब्हाना ताला किससे खुश होते हैं, हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, हमें हर सवाल का जवाब वहाँ से मिल जाएगा। और तीसरी चीज़ कहते हैं अल्लाह सुब्हाना ताला वयुअल्लिमुहुमुल किताब, और उनको किताब की तालीम देते हैं। कुरान का मकसद एक सबसे बड़ा यह है कि उनको कुरान की तालीम देते, वल हिकमा, और उनको हिकमत सिखाते। देखिए, तालीम के लिए अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में आए थे, तो सबसे पहले वहाँ पे हॉस्टल बना था, जहाँ पे जो सहाबा कराम सीखते थे उनको असहाबे सफ़ा कहते हैं, तो वो वहाँ पे आके तालीम लिया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इतनी खूबसूरत बात कही थी कि एक आलिम को
एक आबिद पे। आलिम वो है, जैसे आप लोग अभी सुन रहे हैं, इल्म लेने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी जितना भी इल्म हम लेते हैं, जब हम ये अहद कर लेते हैं कि हमने ये इल्म लेना है, तो हम आलिम के दर्जे पे आ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कि एक आलिम को, एक आबिद पे, वो जो पूरी रात इबादत करता है, वो जो पूरा दिन इबादत करता है, उस पर ऐसे फजीलत है जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत के आम आदमी पर। सुभान अल्लाह, कहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत और कहाँ एक आम आदमी की इल्म की फजीलत। तो आप देखिए, आप इल्म हासिल करने के लिए जब आप घर से निकलते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि फरिश्ते कदमों तले अपने पर बिछा देते हैं, हम उनके पैरों के ऊपर बैठ कर आते हैं, हमें नजर नहीं आते क्योंकि ये गायब का इल्म है। सुभान अल्लाह, इस दुनिया में कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो भेजे ही इसलिए गए हैं कि वो ऐसी महफिलों को ढूंढते हैं जहाँ पे अल्लाह का जिक्र होता है, जहाँ पे कुरान का जिक्र होता है। अब हम जिक्र कर रहे हैं, आप अपने घर में बैठ के सुन रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये महफिल है हमारी कुरान की। और वो उस महफिल में वो फरिश्ते कहते हैं कि वो पर अपने बिछाकर कतार दर कतार आसमान तक पहुंच जाते हैं। और पहुंच के क्या करते हैं आपको पता है? वो उस महफिल में बैठे हुए लोगों के लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। हम इस्तग़फ़ार क्या करते हैं? हम सुबह एक तस्बीह पढ़ लेते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, सोचते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज के पूरे दिन की इस्तग़फ़ार कर ली। और आप सोचिए कि ये फरिश्ते किस तरह के, कितनी तादाद में होंगे जो आसमान तक फैल गए हैं, और वो उन लोगों के लिए इस्तग़फ़ार करते हैं जो ऐसी महफिल में भी बैठे होते हैं। सुभान अल्लाह। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो तालिब इल्म होते हैं ना, कि आसमान और दुनिया के, आसमान और ज़मीन के दरमियान में जितनी मखलूक है, यहाँ तक कि पानी के अंदर मछलियाँ और अपनी बिलों के अंदर जो चूंटियाँ हैं ना, वो भी उसके लिए इस्तग़फ़ार की दुआएं करती हैं। एंड क़यामत के दिन जो उलमा हैं वो कहाँ पे बैठे होंगे आपको पता है? वो नूर के मेंबरों पे बैठे होंगे। क़यामत के दिन की आपने पढ़ा होगा, आप लोग सभी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और जानते हैं कि नफ्सा नफ्सी का क्या आलम होगा। वहाँ पे हज़रत आयशा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि मैंने ये सुना है कि क़यामत के दिन जब हम अपनी कब्रों से उठेंगे तो सब लोग नंगे होंगे, उन्होंने कपड़े नहीं पहने होंगे, तो क्या हमें हया नहीं आएगी? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा, उस वक़्त नफ्सा नफ्सी का ये आलम होगा कि किसी को किसी दूसरे का पता ही नहीं होगा। और उस दिन ये हालत होगी, गर्मी की ये हालत होगी कि कहते पसीने में, अपने पसीने में इंसान अपनी कान की लो तक भरा हुआ होगा। अल्लाह अकबर। और आलम किधर होंगे? नूर के मेंबरों पर, वहाँ चमक रहे होंगे। सुभान अल्लाह। देखिए, कुरान का इल्म लेने का आपने सोच भी लिया ना। मेरी एक दोस्त थी, अल्लाह बख्शे, अल्लाह मियाँ उसको जन्नतुल फरदौस में जगह दे। जब मैं ये कोर्स कर रही थी तो मैं अक्सर उसको हदीस, जैसे हम पढ़ते हैं, हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो मैं उसको कहती थी कि मैंने ये हदीस पढ़ी है कि जो आलम, जब हम कुरान का इल्म ले रहे हैं ना, उस दौरान में अगर हमें अल्लाह न करे, हमें मौत तो आनी है, बरहक है, हमारी मौत आ जाती है तो हम सीधे शुहदा के दर्जे पे चले जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो अहद कर लीजिए आज से कि मेरा जो भी टाइम होगा, जितना भी मुझे वक्त मिलेगा, मैंने तालिब इल्म रहना है। अल्लाह मियां, मैंने सारी ज़िंदगी ये इल्म सीखना है। अब देखिए, कुरान पाक में अल्लाह ताला कहते हैं कि शुरू की आयत आपको जब मैं इंशाल्लाह मैं आपके साथ पढ़ूंगी और हम लोग सारे इसको सीखेंगे कि अबाउट 20 आयत ही आप ख़त्म करते हैं तो अल्लाह ताला बताते हैं हमें कि हमारा मकसद क्या है। ये एक सवाल मुझे भी बहुत तंग करता था कि अल्लाह ताला ने आखिर दुनिया में हमें क्यों भेजा है, आखिर हमसे चाहता क्या है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने इतनी क्लियरली उसमें बता दिया कि ओ बदू रब्बाकुम, मैंने क्यों पैदा किया कि अपने रब की इबादत करो। अब इबादत कैसे करें? क्या सारा दिन हम लोग जायनमाज लेके बैठे रह जाए? नहीं। आपको पता है कि अगर जब हम घरों से काम करने निकलते हैं ना, वो भी इबादत है। सिर्फ नीयत को अपनी साफ कर लें। जब हम अपने बच्चों के लिए खाना पकाते हैं, वो भी इबादत है।
جب ہم مسکرا کے دیکھتے ہیں وہ بھی عبادت ہے، جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں وہ بھی عبادت ہے۔ ہماری عبادت صبح سے رات تک ہم عبادت کی حالت میں ہوتے ہیں، لیکن صرف ہماری نیت خالص ہونی چاہیے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارا رب ہمارے کون سے عمل سے خوش ہو جاتا ہے اور کون سے عمل سے وہ ناراض ہو جاتا ہے؟ جب ہم کسی سے سنتے ہیں کہ اچھا یہ پڑھ لو، ایسے کر لو، ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ بدعت کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ ہم تو اسی شوق میں پڑھتے جاتے ہیں کئی دفعہ کہ بس آئی تھنک انہوں نے بتایا، ٹھیک ہی بتایا ہوگا، اس کو پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن ہمیں، دیکھیں ہر انسان کو گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے نا، ہمارے لیے سب سے بڑی ہدایت جو ہے یہ ہمارا قرآن ہے، ہمارا حاضر امام ہے۔ قرآن جو ہے نا یہ قیامت کے دن ہمارے حق میں بھی گواہی دے گا اور ہمارے اگینسٹ بھی گواہی دے گا۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ سے شکایت کرے گا کہ یا رب العالمین انہوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ آپ وہ حدیث پڑھ کے دیکھیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا بیان ہے کہ جب امت ہر نبی کے پاس جائیں گے اور ہر نبی کہیں گے کہ میرے سے یہ خطا ہوگی، ان کے پاس جائیں، ان کے پاس جائیں، اور آخر میں لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور وہ سجدے میں گر جائیں گے، اور وہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ سجدے میں رہیں گے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام ان سے کہیں گے کہ اٹھیے، آپ جو مانگتے ہیں آپ کو دیا جائے گا، تو وہ اپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شفاعت اپنی امت کے لیے کریں گے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہیں گے کہ یہ لوگوں کو آپ لے جائیں، تو وہ خود ہمیں جنت میں چھوڑ کے آئیں گے الحمدللہ، اگر ہم نیک ہوں گے تو۔ آپ یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں کہتے ہیں کہ 4 مرتبہ ایسا ہوگا کہ چھوڑ کے آئیں گے، پھر سجدے میں گریں گے، وہ روئیں گے اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے، اور جب وہ 4تھی مرتبہ واپس آئیں گے تو کہتے ہیں کہ پیچھے وہ لوگ صرف رہ جائیں گے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، یا جن کو قرآن نے روکا ہوا تھا۔ قرآن روکا ہوا تھا، جس کو قرآن کو جسم مل جائے گا اس دن، قرآن نے روکا ہوگا، اور یا پھر وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے شرک کیا ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے، قرآن کو چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم نے اپنے بچوں کو قرآن سکھایا ہے، آپ بلیو کریں کہ اب احساس ہوتا ہے، کیونکہ قرآن جب ہم سمجھتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم جس زمانے میں کہ اب تو اتنی عمر ہوگی، اب سمجھ رہے ہیں تو کیا فائدہ نہیں۔ قرآن کو سمجھو، جس وقت آپ کو وقت ملتا ہے آپ اس کو سمجھیں۔ انشاءاللہ ہم جلد ہی قرآن میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر سٹارٹ کریں گے۔ اس سے پہلے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم جب بھی قرآن پڑھتے ہیں تو ہم کیوں اعوذ باللہ پڑھتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ وَإِذَا قَرَأْتُ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب بھی تم قرآن کی تلاوت کرو تو تم نے اعوذ باللہ پڑھنی ہے، اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایمان میں دے دینا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ پڑھنی ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا آنیسٹلی، جب میں نے پڑھا تو مجھے حیرانگی ہوئی کہ اچھا ہم تو بسم اللہ پڑھ کے قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں نا، تو بسم اللہ سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم ہے۔ ہم نے کیوں اعوذ باللہ پڑھنی ہے؟ اب یہ ہوتا ہے کہ ہم تو نیک کام کرنے جا رہے ہیں، ہم کون سا کوئی غلط کام کرنے جا رہے ہیں کہ اللہ سے کہیں کہ اللہ میاں بچانا، اس مصیبت سے بچانا، اس آفت سے بچانا، لیکن ہم تو قرآن پڑھنے جا رہے ہیں۔ کیونکہ شیطان جو ہے اس کو کسی صورت یہ پسند نہیں ہے کہ ہم قرآن کا علم لیں۔ آپ دیکھیے کہ ابلیس کون تھا۔ اب ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، جب ہم سورۃ بقرہ پڑھیں گے نا، آپ بلیو کریں آپ کو اتنا مزہ آئے گا، آپ کو اتنا مزہ آئے گا کہ آپ کا دل ہی نہیں چاہے گا کہ کوئی آیت، جیسے اگر ہم فار ایگزامپل 5 آیات کریں گے نا تو آپ کو افسوس ہی رہے گا کہ ہائے 6ٹھی بھی کاش آیت کو ہم لوگ آج کر لیتے۔ اتنا مزہ آتا ہے کیونکہ قرآن جو ہے نا وہ نزول کے حساب سے جیسے نازل ہوا تھا اس طرح سے قرآن کتاب کی شکل میں نہیں ہے۔ اور مجھے کبھی بھی پہلے سمجھ نہیں آتا تھا جب ہم سنتے تھے اچھا نازل ایسے ہوا تھا لیکن یہ کتاب کی شکل میں، تو واٹ از دا ریزن؟ لیکن جب آپ سورۃ بقرہ سٹارٹ کریں گے نا تو آپ کو اس کی بھی حکمت سمجھ آئے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں اس طرح سے ہمیں کتاب کی شکل میں دیا، اور کس طرح سے نزول فرق تھا اور کتاب کی شکل میں کیوں فرق ہے۔
اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمیں بار بار وارن کر رہے ہیں کہ قرآن سٹارٹ کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھ لینا، تو یہ شیطان ہے کون، ہم اس سے کیسے بچیں، اور ہمیں کیوں بچنا ہے، اسے پتہ ہونا چاہیے نا، ہمیں اپنے دشمن کا تو پتہ ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ شروع میں سورۃ بقرہ میں بتا دیتے ہیں کہ شیطان جو تھا یہ ایکچولی ابلیس جو تھا یہ جنوں میں سے تھا، اور وہ اتنا عبادت گزار تھا۔ یہ بڑی ڈرنے کی بات ہے، ذرا غور سے سنیے گا کہ یہ اتنا عبادت گزار تھا، اتنا عبادت گزار تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کے درجے پہ رکھا ہوا تھا۔ وہ ان میں آتا جاتا تھا، ان میں بیٹھتا تھا، اور کیونکہ عبادت اتنی کرتا تھا اللہ کے ڈیفینیٹلی فیورٹ بندوں میں ہوگا۔ اب ہوا کیا کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سوچا، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ میں آدم بنانے والا ہوں اور میں وہ کریٹ کرنے والا ہوں، تو فرشتوں نے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کی، یہ انشاءاللہ سورۃ بقرہ کے شروع میں آ جائے گا آپ کو، اس لیے میں ابھی وہ پورا قصہ نہیں بتاتی ہوں۔ تو جو ابلیس تھا نا، اس نے اللہ تعالیٰ نے جب ان کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو فرشتوں نے تو سجدہ کر لیا، وہ فوراً سمعنا و اطعنا کہ انہوں نے سنا اور انہوں نے اطاعت کر دی، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ آپ کو پتہ ہے وجہ کیا تھی؟ کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نام سکھا دیے، ٹھیک ہے، علم کی بنا پہ آدم کو فضیلت ملی تھی، اور ابلیس نے کیا کیا تھا؟ ایک سجدے سے انکار کیا تھا، صرف ایک سجدے سے۔ تو اس کے جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کیا کہا تھا کہ تو مردود، یہاں سے نکل جا، اس پہ لعنت ہے۔ ہم ایک فجر کی نماز میں کتنے سجدے چھوڑتے ہیں؟ 4 سجدے چھوڑتے ہیں، صرف ایک فجر کی نماز۔ اللہ ماشاءاللہ، میں سب کی بات نہیں کر رہی ہوں، ہم اپنے بچوں کو ہی دیکھ لیں۔ یہ بہت ڈر والی بات ہے کہ اللہ کے صرف ایک سجدے سے انکار پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہاں پہ پھینک دیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا، پھر آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا۔ اٹ واز اے بیوٹیفل سٹوری، انشاءاللہ وہ سورۃ بقرہ میں آئے گی تو ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ پھر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں بھیجا تھا تو سب سے پہلے کیا کہا تھا؟ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور حوا کو کہا تھا کہ اب تم دنیا میں اتر جاؤ، تمہیں ہماری طرف سے ہدایت آئے گی۔ جو اس کو ہدایت آئے گی، کون سی ہدایت آئے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ یہ قرآن آئے گا۔ یہ قرآن جو تورات تھی، زبور تھی، انجیل تھی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر کے پھینک نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیں گائیڈنس دی ہے۔ تو میری طرف سے ہدایت آئے گی، جو اس کو مانے گا، جو اس پہ عمل کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو نہیں عمل کرے گا وہ نہیں کامیاب ہوگا، سیدھی سی بات تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی وارن کر دیا کہ اس زمین پہ تمہارا دشمن یہ شیطان جو ہے یہ تمہیں بہکاتا رہے گا، کیونکہ اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیری امت کو آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اوپر اور نیچے کا وہ بھول گیا تھا، جس پہ کہا تھا کہ ہم سجدہ کر سکتے ہیں اور اللہ سے دعا کر سکتے ہیں۔ اس نے یہاں تک قسم کھائی تھی کہ میں بنی آدم کی نسلوں کی جڑیں کاٹ کے رکھ دوں گا۔ یہ قرآن کے لفظ ہیں، آپ اللہ سے اس کا مکالمہ جو ہے وہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس نے کتنی شدت سے کہا تھا کہ میں کس طرح سے ان پہ حملہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تو نے جو کرنا ہے تو کر، لیکن میرے متقی لوگ جو ہیں، میرے پرہیزگار لوگ ہیں، ان کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے، پتہ دل کو ایک چین بھی پڑ جاتا ہے کہ الحمدللہ اگر ہم کوشش کر رہے ہیں نا، ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے متقی لوگوں میں قبول کر لے تو پھر ہمارا شیطان کچھ نہیں بگاڑ سکے گا انشاءاللہ۔ لیکن شیطان ہمیں وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ قل اعوذ برب الناس کیا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایوری نائٹ پڑھو، اپنے اوپر دم کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ پہ پھونکتے تھے، جہاں تک ہاتھ جاتا تھا وہ اس کو اپنے جسم پہ لگاتے تھے، دم کرتے تھے تاکہ شیطان سے میں دور رہوں۔ اور یہی امت کو سکھایا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل ہی امت کے لیے تھا، امت کو سکھانے کے لیے تھا۔
تو شیطان کے حملے سے بچنے کے لیے ہمیں قرآن کا علم، تو ہمیں جب پتہ ہوگا تو ہم کریں گے نا یہ ساری چیزیں. ایک دفعہ آپ پکا ارادہ کر لو کہ یہ کام میں نے کرنا ہے، مجھے اللہ کو منانا ہے، تو آپ دیکھنا کہ آپ کا ہر راستہ آسان ہوگا. آسان پتہ ہے کیسے ہوگا؟ نمبر 1 یہ کہ آپ پہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی انشاءاللہ مدد بھیج دیں گے. فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس کائنات میں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس بندے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو 7 آسمان کے اوپر کہتے ہیں کہ جبرائیل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. اور جبرائیل علیہ السلام آسمان کے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اس سے اللہ میاں محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو. اور آسمان کے فرشتے زمین کے فرشتوں کو کہتے ہیں، اور زمین کے فرشتے جو اس بندے کے اراؤنڈ لوگ ہوتے ہیں ان میں وحی کر دیتے ہیں، کان میں القاء کر دیتے ہیں، ان کو بتا دیتے ہیں کہ اس بندے سے محبت کرو. کئی دفعہ ہمیں حیرت نہیں ہوتی کہ ہم اس بندے کو تو جانتے ہی نہیں ہیں، یہ ہمیں کتنی محبت سے ملا ہے. اور بہت دفعہ ایسے آپ کو ہوگا کہ اجنبی لوگ آپ سے محبت کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو پیار سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ سے اخلاق سے بات کرتے ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آپ پسند آ گئے. راضی کرنا کیسے ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورا قرآن، ہم کہتے ہیں جی اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں نا، سورت فاتحہ میں ہم پڑھیں گے، بڑی خوبصورت سورت ہے یہ بھی. ہم کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرتے، پورا قرآن ہمارے آگے رکھتی ہے کہ یہ ہے قرآن، یہ ہے ہدایت، اب لو ہدایت اور اس راستے پہ چلو. کیونکہ دنیا میں بھی ذلت ہے، دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی ذلت ہے. آپ دیکھیں اگر ہم یہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں نا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ایک بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں کہ جو لوگ قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں نا، تو سنکا کا لفظ آیا ہے ادھر. سنکا کا مطلب ہوتا ہے دل کی بے چینی، کہ جو لوگ قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دل بے چین کر دیتا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ بعض لوگوں کو دیکھتے ہو کہ یہ تو اللہ کی اتنی نافرمانی کرتے ہیں، ان کے پاس اتنی دولت ہے، کاروبار ہے، ان کے اتنے نام ہیں، حیرت ہوتی ہے نا بعض دفعہ کہ ان کے اوپر تو کرم ہی ہے اللہ تعالیٰ کے، ہمیں تو کرم یہی لگتے ہیں نا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ دنیا کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک مچھر کے پر کے اوپر جو اس کی جوں ہوتی ہے نا، ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے، اس کے برابر بھی نہیں ہے. اتنی حقیر چیز ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ یوں ہی دے دیتے ہیں. رحیم ہے نا، رحمان ہے، رحیم ہے، اللہ تعالیٰ یوں ہی دے دیتے ہیں. اور اصل جو دولت ہے وہ ہدایت کی دولت ہے. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو ہدایت کی دولت دے دیتا ہے اس کے ادھر چین ڈال دیتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے نا، تو اس کی سب سے چھوٹی، ویسے تو اس کی دوسری سزائیں بھی ہیں، لیکن اس کی سب سے چھوٹی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے جو ماتحت لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اس کا نافرمان کر دیتا ہے. کتنی ڈر والی یہ بات ہے. ہمارے ماتحت کون ہیں؟ ہماری اولاد، رائٹ. اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو آپ کے جو امپلائیز ہوں گے وہ ہوں گے، اگر آپ کہیں پہ مینیجر ہے تو آپ کے انڈر جو لوگ کام کر رہے ہوں گے. اور سب سے خطرناک بات مجھے جو لگتی ہے کہ ہمارے انڈر تو ہماری اولاد ہے نا. جب ہماری اولاد ہماری نافرمانی کرتی ہے تو فوراً رک کے سوچیں کہ ہم نے اپنے رب کی نافرمانی کدھر کی ہے، کیونکہ یہ سزا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور اس کے بعد آتے ہیں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم قرآن شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ. آج تو مجھے لگتا ہے کہ الحمدللہ تک نہیں پہنچ پائیں گے، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام سے، کیونکہ اعوذ باللہ کی ڈیٹیل بتانا بھی ضروری تھی. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ہم بات کرتے ہیں کہ اتنی ڈیٹیل ہوتی کہ میں آپ کو سب سے پہلے تو بسم اللہ کے بارے میں یہ بتا دوں کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ اگر میں الحمد کی صرف تفسیر ہی لکھنے لگوں تو 7 اونٹ جتنا بوجھ اٹھا سکتے ہیں نا، اتنا لکھوں کہ وہ بوجھ بھی ان کے لیے کم ہو جائے. اتنی وہ تفسیر لینتھی لکھتے ہیں.
बिस्मिल्लाह की सिर्फ बी पर, एक रवायत में आता है कि बिस्मिल्लाह की बी पर वो बात कर रहे थे इशा की नमाज के बाद, और फजर की अजान हो गई और वो बिस्मिल्लाह की बी को ही एक्सप्लेन करते रहे। ये इतना बड़ा इल्म है। हम तो सिर्फ तर्जुमा पढ़ के खुश हो जाते हैं ना, और आप बिलीव करें कि जो उर्दू का तर्जुमा है ना, वो बिल्कुल उससे इंसाफ नहीं करता। वो तो सिर्फ एक होता है कि अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, कि अरबी ज़ुबान की फसाहत और बलागत अगर आप देखेंगे, जब आपको समझ आनी शुरू होगी इंशाल्लाह। कुरान इतना आसान है, इतना आसान है। आप देखें कि उसमें 65% वर्ड्स जो हैं वो उर्दू के हैं। पूरे कुरान में आप देख लें 65% वर्ड्स बहुत बड़े ज़्यादा लफ्ज़ हैं, क्योंकि उर्दू के बहुत से लफ्ज़ ऐसे हैं जो अरबी और उर्दू के एक जैसे हैं। इसके अलावा रिपीट लफ्ज़ हैं, जैसे आप कह दें प्रोनाउन जिनको हम कहते हैं ना, अल्लज़ी, ज़ालिका, हु, हुमा, हम, प्रोनाउन जैसे आते हैं ना, वो सारे के सारे जो हैं वो रिपीट होते जाएंगे। इतने रिपीट होते हैं कि थोड़ी सी आयत के बाद आपके दिमाग में बैठना शुरू हो जाते हैं। और वो जो है वो अबाउट आप कह लें कि 20% है वहाँ कुरान में। और जो नए लफ्ज़ हैं पे कितने बचते हैं? ओनली 15%। तो आपको मेहनत किस पे करनी है? 15% पे बस, और आपको पूरा कुरान आ जाएगा इंशाल्लाह। एक पारा ख़त्म होगा ना, फिर हम बात करेंगे, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाबिर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब ये आयत नाजिल हुई, जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजिल हो रही थी, तो बादल मशरिक की तरफ से छट गए, हवाएं साकिन हो गई, जानवरों ने भी कान लगा लिए, शयातीन पर आसमान से शोले गिरने लगे। परवरदिगार आलम ने अपनी इज्जत और जलाल की कसम खा के कहा कि जिस चीज़ पर मेरा ये कलमा पढ़ा जाएगा मैं उसमें ज़रूर बरकत डाल दूंगा, ज़रूर बरकत डलेगी। देखिए, हम हर काम के शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी है। खुतबा शुरू होने से पहले, वुज़ू करने से पहले, अगर आप वुज़ू करने से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते, आपका वुज़ू ही बातिल हो जाता है। जानवर को ज़बह करते हुए, खाना खाते हुए, पानी पीते हुए, हर चीज़ से पहले आपको बिस्मिल्लाह पढ़नी है। और एक बड़ी खूबसूरत रवायत में पढ़ी थी कि कैसर रूम थे, उन्होंने हज़रत उमर को लिख के भेजा कि मेरे सर में बहुत दर्द होती है, मुझे कुछ बताएं मैं क्या पढ़ूं। तो हज़रत उमर ने उनको एक टोपी भेजी, और उसको टोपी के अंदर जब वो पहन लेते थे उनकी दर्द ठीक हो जाती थी, जब उतारते थे उनकी दर्द फिर वैसे उनको होना शुरू हो जाती थी। एक दफ़ा उन्होंने कहा कि मैं देखूं तो सही कि आखिर इस टोपी के अंदर क्या है। उन्होंने वो सिलाई जैसे होती है ना उनकी खोली, तो उसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ था। देखिए, ये एतकाद की बात है, ये यकीन की बात है। और इसके अलावा एक और मैंने रवायत जब पढ़ी थी कि खालिद बिन वलीद की, और इतनी बड़ी ये रवायत थी कि खालिद बिन वलीद को एक दफ़ा कुफार ने कहा कि तुम इतना कहते हो, तुम कुरान की बात करते हो, अपने अल्लाह की बात करते हो, तुम्हारा रब ने अगर तुम्हें बचाना है हमें बता, ये करके तो देखो, हमें ये करके दिखाओ, अगर तुम जहर पी लेते हो तो तुम जिंदा बच जाओगे क्या? तो खालिद बिन वलीद ने जहर मंगवाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी और पी गए, और फिर भी वो वहाँ पे सलामत खड़े रहे। ये होता है यकीन का। अब आप ना कहीं शुरू कर देना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे कि हमारा यकीन उस लेवल तक आ जाए। देखिए, जब हज़रत अली को एक दफ़ा उनको दर्द हो रही थी कि कहते तीर लग गया था पाँव में, तो उन्होंने कहा था कि जब मैं नमाज की हालत में होंगी तो तब निकालना, क्योंकि उस वक़्त मैं अपने अल्लाह से गुफ्तगू कर रहा होता हूँ, उस वक़्त मैं इतना मगन होता हूँ कि मुझे उस तकलीफ़ का एहसास नहीं होगा। और हम अपनी नमाजें देखें, अल्लाह सुब्हान तआला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें वो खुशू दे दे। वो कैसे आएगा? वो ऐसे ही आएगा जब हमें अपने रब की पहचान होगी, जब हम उसे जानेंगे वो है कौन। वो रहमान है, रहीम है, करीम है, जुल जलाल वल इकराम है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये सारी इतनी उसकी सिफात जो है, जब हम उनको जानेंगे कि वो रब कौन है जो हम पे इतने करम कर रहा है, तो तभी उसकी हैबत भी होगी, उससे मोहब्बत भी होगी। राइट? अल्लाह ताला से सिर्फ मोहब्बत ही ज़रूरी नहीं है, काफ़ी नहीं है, ज़रूरी नहीं, गलत लफ्ज़ बोल रही हूँ, काफ़ी नहीं है। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भेजा था तो क्या कहा था?
کہ ڈراؤ ان لوگوں کو. اور انذار کا جو لفظ ہے نا بڑا خوبصورت ہے. وہ ڈرانا نہیں ہوتا جیسے ہم کسی شیر کو دیکھ کے ڈر کے بھاگ گئے, وہ ڈرانا نہیں ہے. انذار کے اندر جو ڈرانا ہے نا وہ بالکل وہ ہے جو ایک ماں اپنے بچے کو ڈراتی ہے, جس میں محبت بھی ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بچے کو ڈرا بھی رہی ہوتی ہے. مت کرو, کتنی دفعہ منع کیا ہے, اس سے چوٹ لگ جائے گی, سنتے کیوں نہیں ہو. لیکن اندر تو محبت کا جذبہ ہوتا ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یہ کہا کہ ان کو بتاؤ, ان کو انذار کرو, ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی یاد کراؤ. یہ بار بار آپ ہسٹری تو کھول کے دیکھیں اپنی. آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اللہ تعالیٰ نے جو 1,24,000 پیغمبر بھیجے, جو کتابیں بھیجی, پھر ہم بار بار بھٹک جاتے ہیں. ہم کیسے انسان ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے. بار بار قرآن میں کہتے ہیں نا. آدم اور حوا کو جہاں سے نکالا گیا تھا نا, جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تھا تو ہمارا گھر ادھر بنا دیا ہے. ہم میں سے ہر روح کا گھر جنت میں بنا ہوا ہے. اب یہ ہم پہ ہے کہ ہم نے وہ گھر حاصل کیسے کرنا ہے, کیونکہ قیامت کے دن کوئی کرنسی نہیں ہوگی. قیامت کے دن دیکھیں, ہم جب حاصل کریں گے کوئی چیز تو کس سے حاصل کریں گے؟ اپنے اعمال سے کریں گے نا. وہاں پہ کرنسی ہمارے اعمال ہوں گے. اگر ہمارے اعمال نہیں ہوں گے تو ہم کیسے, کتنے, دیکھیں وہ دو ہی چیزیں ہیں, ایک جنت ہے اور ایک دوزخ ہے. درمیان کا کوئی راستہ نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تھوڑی سی غلطیاں ہو گئی تھی, اب یہ والی تو آپ معاف نہیں کر رہے جو بھی ریزن سے, چلے ہمیں یہاں پہ درمیان میں بٹھا دیں, دوزخ میں نہیں جانا, درمیان میں بٹھا دیں. نہیں ہوگا ایسے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 30ویں سپارے میں خدا کے لیے پڑھ کے دیکھیں, سورۃ التکویر پڑھ کے دیکھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے کیسے کہتے ہیں. سورۃ آبسہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و ابی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دن یفر, بھاگے گا آدمی اپنے بیٹے سے, اپنی بیوی سے, اپنی ماں سے, اپنے بیٹے, اپنے بھائیوں سے, اپنی بہنوں سے. ہر رشتے کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ بھاگے گا. کیوں بھاگے گا؟ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لِكُلِّ امْرِئٍ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي, کہ اس دن بے پرواہ ہو جائے گا ہر رشتے سے. ہمیں یقین نہیں آتا نا, کیونکہ ابھی تو ہمارے اندر رحم کا جذبہ ہے. ہم کہتے ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے بچے کو ایسے آگ میں پھینک دیں گے؟ ایسے کیسے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہے گا قیامت کے دن ہم اپنے دودھ پیتے ہوئے بچوں کو زمین پہ پھینک کے آگے بھاگیں گے؟ ہمارا بچہ ہمارے پاس آ گیا, ہم کہیں گے پیچھے ہو جا, پیچھے ہو جا. ہم نہیں جانتے, اس لیے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم کے جذبے ہمارے اندر سے اٹھا لے گا. ہمارا جو یہ رشتہ ہوتا ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, خاوند کے, بہن بھائیوں, لوگوں کے, انسانوں کے ساتھ, یہ رحم کا جذبہ ہے. جب رحم کا جذبہ ہی اٹھ جائے گا تو کیسے پہچانیں گے کسی ایک کو؟ ہمیں تو اپنی نبیوں کو, نبی کہیں گے نفسی نفسی اس دن. ہم تو اپنے عمل دیکھ رہے ہوں گے نا, کوئی بچانے کے لیے نہیں آئے گا. آپ پڑھ کے دیکھیں قیامت کے جو نقشے 30ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم آسانی سے کہہ دیتے ہیں اللہ رحمان رحیم ہے, کچھ نہیں ہونا. اس دن اللہ نے کہنا چلو کوئی بات نہیں, بخشے جب. اب کیا سارا وقت یہی کرتے رہے, رائٹ؟ اب سارا دن کیا یہی کرتے رہے؟ اب ہم نے اور کام بھی کرنے ہیں. بھئی اور کام کرو, وہ بھی عبادت ہے, لیکن اپنی نیتیں تو دیکھ لو نا کہ کس لیے کر رہے ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چگلی نہ لگاؤ, وہ کسی کو تنگ نہ کرو, کسی کے بارے میں جھوٹ نہ بولو. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں نا, ہمیں اتنی عادت پڑ گئی, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس لیے جھوٹ نہ بولو کہ تم دوسرے پہ ظلم نہ کرو, اس لیے چگلی نہ کرو کہ دوسرے پہ ظلم نہ کرو, اس لیے بہتان نہ لگاؤ کہ دوسرے پہ ظلم نہ کرو. کیونکہ وہ جو مظلوم ہے نا, اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت سنتا ہے جب ساری کائنات بھی سوئی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں گائیڈ کر رہا ہے کہ کس طرح سے تم نے دنیا میں چلنا ہے. اگر ہمارے پاس گائیڈنس نہ ہونا تو ہم دنیا کے سب سے بڑے شیطان بن جائیں.
बस अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में अल-हम्द से हम स्टार्ट करेंगे, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन एंड तफसीर करेंगे, और इसी तरह से हम जानते रहेंगे कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमें क्या हुक्म दे रहे हैं, और हम समेना व अताना वाले बन जाए। और हम दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन अंता जलुल कुरान रबी कल्बी व नूर सदरी व जला हुस्नी व ज़हाबा हमी, या अल्लाह कुरान को मेरे दिल की बहार बना दे, आमीन सुमा। नहीं कोई सुनता तो ना सुने, अल्लाह सुब्हाना ताला तो सुन रहे हैं ना। इंशाल्लाह क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हाना ताला ने तो मेरी वसअत के मुताबिक मुझे अजर दे देना है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने यही बात यहाँ पे फरमाई कि क्योंकि वो राजी हो गए बिलकुद बैठे रहने वालों के साथ कि चलो वो सारे तो ऐसे बैठे हुए, मैं अगर कहना शुरू करूंगी मुझे तो लोगों ने मुंह नहीं लगाना, अगली दफ़ा किसी ने पार्टी में नहीं बैठाना। तो अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं फ़ाक़ुदू मा अल खालिफीन, तो आप बस बैठे रहो पीछे बैठे रहने वालों के साथ, अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए कि जब कभी ऐसा होता है ना कि कभी किसी को बहुत सख्त ज़रूरत होती है और आपके पास कोई आता है मदद लेने के लिए और आप उस वक़्त किसी इनकार कर दो, आपके पास हो, ऐसा नहीं कि नहीं है तो वो और बात है, और आप उस वक़्त को नहीं मेरे पास कोई नहीं है ये वो, बाद में आपको कि अच्छा मेरे पास, अब उसको वो जो उसकी मुश्किल थी ख़त्म होगी और उसके बाद आप उसको कहते हो कि कभी ज़रूरत हुई तो बताना मुझे, तो वो क्या कहेगी, यही कहेगी ना कि अब रखो अपने पास, जब ज़रूरत थी उस वक़्त तो तुम आए नहीं। और ऐसे होता भी है, कई दफ़ा ऐसा होता है कि अल्लाह अपने आप को देखें कि जिस वक़्त हमें बड़ी सख्त ज़रूरत किसी की होती है और उस वक़्त अगर कोई साथ नहीं दे रहा होता ना, तो फिर यही हाल होता है कि अब रहो जैसे भी, अल्लाह का शुक्र है अब मेरे हालात ठीक हो गए हैं। तो अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं, अब ये वाली जो आया है ना, इसका हमने पहले इसका बिगनिंग जो लेवल था हमने पढ़ा था, जहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला ने सख्त नाराज़गी का इज़हार किया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि आप इनके लिए इस्तिग़फ़ार ना करें, आप 70 दफ़ा भी करेंगे ना तो तब भी अल्लाह सुब्हाना ताला इनको माफ़ नहीं करेगा, और हमने बहुत डिटेल से उसके बारे में देखा था। अब यहाँ पे अगला हुक्म आ गया कि अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं वला तुसल्ली, और ना आप नमाज पढ़ाइए अला अहदिन किसी एक पर, मिनहुम उनमें से, माता आबदा कि जब वो मर जाए कभी भी, कि आपने अब कभी भी किसी मुनाफिक की नमाज जनाजा नहीं पढ़ानी है। और इस हुक्म के आने के बाद फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी मुनाफिक की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई थी। अब देखें, आपको याद है ना जब मैंने आपको बताया था कि जब अब्दुल्ला बिन उबई जो मुनाफिक था, उसका बेटा जो था वो बहुत नेक था, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया था और उसने कहा कि आप अपनी कमीज़ दे दें ताकि उससे उनको कफन का हिस्सा बनाया जाए, फिर आप उनका नमाज जनाजा भी पढ़ा दें। तो हज़रत उमर जो है उन्होंने कहते हैं कि उनके पीछे से उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन पकड़ लिया और उन्होंने कहा, उस वक्त तो इस्तिग़फ़ार वाली आयत आई थी ना, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने मना किया है उनके लिए दुआ करने का, क्योंकि नमाज जनाजा जो है वो दुआ ही होती है ना, इस्तिग़फ़ार होती है, दुआ होती है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने मना किया तो आप क्यों पढ़ा रहे हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुझे अल्लाह सुब्हाना ताला ने इख्तियार दिया है कि तुम करो या ना करो, तो मैं फिर 70 बार से ज़्यादा भी इस्तिग़फ़ार करूँगा। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बताया क्योंकि उन्होंने कुर्ता क्यों दिया था, क्योंकि बदर की जंग में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा थे अब्बास, वो लंबा कद था उनका, तो जब वो आए थे तो उनके जिस्म पे कुर्ता नहीं था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिक्वेस्ट किया था कि इनका किसी का कुर्ता जो इनको पूरा आ जाए। तो अब्दुल्ला बिन उबई जो था ना, वो भी एक लंबा चौड़ा आदमी होता था, तो उनका कुर्ता जो था उसने अपना कुर्ता दिया था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास को उनका कुर्ता पहनाया था। तो वो एक किस्म का वो भी वापस भी करना चाह रहे थे, लेकिन असल वजह जो थी ना कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत थी कि वो इतने रहमतुल आलमीन थे, उनको ये था कि किसी तरह से ये बच जाए इस चीज़ से। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भी था कि मुझे ये पता है कि मेरी इन चीज़ों से, इवन मेरा कुर्ता भी है, या फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा भी पढ़ाई थी, और याद है आपको कि कब्र में जब डालने से पहले अपना लुआब दहन भी लगाया था, तो फिर भी उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि इससे इसकी बख्शिश नहीं होगी, लेकिन मुझे ये भी पता है कि जो लोग उसके कबीले के बाकी लोग थे, क्योंकि आपको याद है ओहद में ये 300 लोगों को लेके वापस आ गया था, तो इसको भी फॉलोइंग इसकी बहुत ज़्यादा थी कि इसकी वजह से बहुत से लोग इस्लाम में आएंगे। तो फिर इसी के कबीले के कहते 1000 से ज़्यादा लोग जो थे वो मुसलमान हो गए थे। तो अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो ये फरमा दिया कि अब इसके बाद वो वला तुसल्ली अला अहदिन
کہ آپ نماز نہ پڑھائیں کسی ایک ہی منہم ان میں سے ماتا ابدا جب وہ مر جائیں کبھی بھی، ولا تقم اور نہ آپ کھڑے ہوں علی قبر ہی ان کی قبروں پر۔ اب یہاں پہ یہ جو چیز ہے نا کہ قبروں پر کھڑے نہ ہوں، اب دیکھیے ہم میں سے عورتیں جو ہوتی ہیں یوزلی ہم لوگ قبرستان نہیں جاتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا ان چیزوں کا، لیکن یہاں پہ ان امریکہ میں نے یہ دیکھا کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے نا تو یوزلی گھروں میں لوگ نہیں جاتے، تو یہاں پہ جو مسجد ہوتی ہے وہیں پہ نہلانے کا انتظام بھی ہوتا ہے، ایک علیحدہ سے کمرہ ہوتا ہے، تو یوزلی پھر ایک دوسرا روم ہے جس کے اندر وہ باڈی رکھتے ہیں، تو جو فرینڈز ہوتے ہیں ملنے والے ہوتے ہیں تو وہ پھر ادھر ہی اسی وقت بھی گھر والے بھی ادھر ہوتے ہیں تو افسوس کے لیے ادھر ہی چلے جاتے ہیں، اور کیونکہ وہ میرا خیال ہے وہ ایک ہی گاڑی میں آتے ہیں ہسبینڈ اینڈ وائف، تو جب وہ جنازے پہ ہسبینڈ جاتے ہیں تو بیویاں بھی یوزلی ساتھ چلی جاتی ہیں اور گھر والے بھی چلے جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ تو الحمدللہ ناٹ ایوری ون، لیکن کچھ لوگ تو وہ فالو کرتے ہیں کہ نہیں جی عورتیں جو ہے وہ گھر میں رہیں گی، لیکن زیادہ تر میں نے یہاں پہ دیکھا کہ لوگ اس طرح سے چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نا ولا تقم علی قبر ہی، تو ان کی قبر پر کھڑے نہیں ہیں نا، تو میں آپ کو ایک حدیث بھی بتاتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا نا کہ قبر پر اس وقت تک کھڑے رہنا، کیونکہ جب ہم دفنا آتے ہیں مردے کو تو وہ اس وقت سنتا ہے، وہ پاؤں کی آواز جب وہ سارے واپس جا رہے ہوتے ہیں نا تو اس وقت وحشت کا عالم کیا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ حدیث جب میں پڑھی تھی میں کہتی ہوں کہ غائب کی، کیونکہ جیسے انسان کی روح نکلتی ہے تو اس کے سارے غائب کے پردے تو اٹھ جاتے ہیں نا، وہ دیکھ سکتا ہے، وہ سن سکتا ہے۔ یہ تو ہماری دنیا کی زندگی کا ہے نا کہ ہم سرٹن لیول تک سن سکتے ہیں، سرٹن لیول تک ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد تو سارے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ تو قبر میں اتنی مٹی کے نیچے بھی اس وقت وہ بندہ سن رہا ہوتا ہے، قدموں کی چاپ بھی سنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ تب تک اس قبر پہ کھڑے ہو کے استغفار کرو، اس کے لیے دعا مانگو جب تک ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت بانٹنے کا ٹائم ہوتا ہے۔ بیسیکلی یہ ٹائم کا ایک وہ بتایا ہوا ہے کہ اتنا 1-1.5 گھنٹہ جیسے لگتا ہے نا اتنے سارے اونٹ کو نہر کرنے میں، تو اس کے بارے میں تو اس کی میں حدیث بھی آپ کو سنا دیتی ہوں کہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ میت کو دفن کرنے کے بعد اس کی قبر پر کھڑے رہتے اور اس کے لیے دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ اس کو منکر نکیر کے سوالوں میں ثابت قدم رکھنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میت کو دفن کر کے فارغ ہوتے تو اس کی قبر پر ٹھہرتے اور فرماتے کہ اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور اس کے لیے ثابت قدم رہنے کی دعا مانگو، کیونکہ اس وقت اس سے سوال کیا جا رہا ہے۔ تو اکثر پتہ یہ چیز بھی ختم ہو گئی ہے، یوزلی ہوتا ہے کہ دفنا دیا اس کے بعد دعا کرتے ہیں تھوڑی سی اور پھر اس کے بعد نکل آتے ہیں، تو رہنا چاہیے وہاں پہ۔ جو گھر کے آدمی ہیں، جو کلوز والے فرینڈس ہیں نا، وہ وہاں پہ بیٹھ کے اس کے لیے دعا کریں۔ اس وقت بڑا مشکل وقت ہوتا ہے، اور یوزلی آپ نے دیکھا ہے کہ جیسے میت اٹھ کے جاتی ہے تو پھر فوراً کھانا ڈیفینیٹلی کھانا کھانا ہوتا ہے، لیکن اتنا مصروف ہو جاتے ہیں کہ کھانا کھولو، گھر والے بھی کھانا کھول کے لگے ہوتے ہیں، بیچارے ویسے ہی غم میں آدھے پاگل ہوئے ہوتے ہیں، اوپر سے یہ ساری جو رسومات ہوتی ہیں، لیکن وہ یہ اس وقت اتنا امپورٹنٹ وقت ہوتا ہے اس میت کے لیے کہ جس کو دفنانے آدمی لے کے گئے ہیں تو اس کے لیے دعا مانگے۔ بیک پیچھے اگر آپ گھروں میں ہیں تو آپ دعا مانگے، اور جو قبر پہ ہے اس کے پاس وہ وہاں پہ اس کے لیے دعا کریں کہ آسانیاں اس کے لیے ہو، کیونکہ مسند احمد کی حدیث ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ جس دن سعد بن معاذ، اب غور کریں کہ کس کی بات ہو رہی ہے، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھایا اور پھر قبر میں ان کو اتارا۔ جب قبر کی مٹی برابر کر دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ کہا، تو ہم بھی دیر تک سبحان اللہ کہتے رہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچانک کیا کہا، اللہ اکبر۔ جب یہ کہا نا تو پھر صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے پہلے سبحان اللہ کہا پھر اللہ اکبر کہا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نیک بندے، آپ سوچیں یہ کیسے صحابی تھے، اس نیک بندے پر قبر تنگ ہو گئی تھی حتیٰ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پر کشادگی کر دی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہمارے اعمال اتنے تو ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ اتنا آنیسٹلی
ایک ایک آیا ایسی ہے کہ زندگی بدلنے کے لیے اگر کچھ اور رانا ہمارے پاس ہو تو ہم ایک آیا کو ہی سمجھ جائیں تو ہماری زندگیاں بدل جائیں گی. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی قبروں پر اب تم کبھی کھڑے نہیں ہوگے اور نہ ہی تم نماز ان کی نماز جنازہ پڑھاؤ گے. وجہ کیا ہے؟ انہم کفروا، کہ انہوں نے کفر کیا. یہ کافر نہیں تھے، یہ منافق جو تھے، کیونکہ یہ عادتوں کی بات ہو رہی ہے نا. کہ اب جیسے کہتے ہیں نا فلاں بندہ ملزم پکڑا گیا. ملزم کوئی تو انسان ہی تھا نا، کسی کا بیٹا تھا، بھائی تھا، باپ تھا. تو نام ہی بدل جاتے ہیں خصلتوں کی وجہ سے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے انہوں نے انکار کیا باللہ، اللہ کا، و رسول ہی، اور اس کے رسول کا. انکار کیسے کیا تھا؟ کیونکہ انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، انہوں نے عہد کیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کریں گے. اور جب انہوں نے عمل نہیں کیا تو انہوں نے کفر کیا. اللہ اکبر. اس بات کو اگر آپ غور سے سنیں تو آنیسٹلی جان نکل جاتی ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَاتُوا، اور وہ مر گئے، وَهُمْ فَاسِقُونَ، اور وہ فاسق تھے. ان کو توفیق ہی نہیں ملی توبہ کرنے کی. اب دیکھیں بعض دفعہ ہم سوچتے ہیں نا کہ اتنے بڑے بڑے مطلب عمروں کی بات کریں، اتنے بڑے بڑے لوگ کہ ان کو کیا سمجھ نہیں آ رہی ہے، مسلمان ہیں، ان کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے. تو آپ دیکھیں جب ایسی کوئی کیونکہ دیکھیں ہم وہی بات ہے کہ ہم تو ظاہر پہ گمان کر سکتے ہیں نا. کوئی ظاہری طور پر اگر ہم کسی کو ایسے دیکھتے ہیں تو ہمیں حیرت ہوتی ہے. تو پھر آپ یہ بھی یاد کر لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، کہ وہ مر گئے اس حالت میں کہ وہ فاسق تھے. اللہ اکبر. اب دوبارہ سے وہ آیا آ گئی کہ جو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ مجھے قرآن پاک میں سب سے مشکل ترین آیا لگتی ہے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے ہم نے آیا نمبر 55 میں اسی سورۃ توبہ میں بھی پڑھی تھی. دیکھیں ایک ہی سورہ میں 2 مرتبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تُعْجِبْكَ، اور نہ تعجب میں ڈالے تجھے، نہ تجھے حیران کیوں کہ یہ کیا مطلب ہے، یہ تو سارا کچھ ہی غلط کر رہے ہیں، یا آدھا بھی غلط کر رہے ہیں، یا کچھ بھی غلط کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو تو نہیں پکڑ رہا، ان کو اللہ نے اتنا کچھ دیا ہوا ہے، تو یہ کیا معاملہ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا جواب مجھے اور آپ کو دے دیا کہ فلا تُعْجِبْكَ، کہ نہ تعجب میں ڈالیں آپ کو اموالہم و اولادہم، ان کے مال اور ان کی اولادیں. کیونکہ اسی پہ تو فخر کرتا ہے بندہ نا، اپنے مال پہ کرے گا اور اپنی اولاد پہ کرے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے انما یریدو، کہ یقیناً انما کیوں آتا ہے، جب بھی کبھی انما آتا ہے نا، کبھی کسی بات کو زور لگا کے کہنے کے لیے آتا ہے کہ بے شک سرٹنلی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے یرید اللہ، اللہ یہ چاہتا ہے ان یعذبہم، کہ عذاب دے ان کو بہا، ان دونوں چیزوں کے ساتھ، ان کے مال کے ساتھ بھی اور ان کی اولاد کے ساتھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو عذاب دے. کہاں عذاب دے؟ فی الدنیا، دنیا میں. اللہ اکبر. اب دیکھیے وہاں سے ان کی اولاد اور مال سے برکت ہی ختم ہو جاتی ہے. جب بھی آپ لوگ اللہ سے دعا کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے برکت کی دعا کیا کریں کہ یا پاک پروردگار کاروبار میں ترقی دے برکت کے ساتھ، اولاد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت دے برکت کے ساتھ، یا پاک پروردگار. کیونکہ اگر برکت نہیں ہے نا تو سب کچھ بھی نہیں ہے. مال تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا الہاکم التکاثر حتیٰ زرتم المقابر، کہ مال کی کثرت نے تمہیں برباد کر دیا کہ اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے، جمع کر کر کے رکھتے ہو یہاں تک کہ تم قبروں تک چلے جاؤ گے، اور وہی مال تمہارے لیے عذاب بن جائے گا، اور وہی اولاد تمہارے لیے عذاب بن جائے گی. آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. اللہ اکبر. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چاہتا ہے اللہ کہ تمہیں عذاب دے اس دنیا میں. اللہ اکبر. وَتَزْهَقَ، اور وہ نکلے انفسہم، ان کی جانیں، وَهُمْ کافرون، اور اس حال میں کہ وہ کافر ہو. پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اس حال میں ان کی جانیں نکلے نا کہ وہ فاسق ہو، اللہ توفیق ہی چھین لیا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس حال میں کہ وہ کافر ہوں. وہ تو مسلمان ہیں، وہ تو کلمہ گو ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس حال میں مرے کہ کافر ہوں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق ہی ان سے چھن جاتی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے دیکھیے آیت نمبر 86 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أُنزِلَتْ، اور جب نازل کی جاتی ہے سورتن، کوئی سورت ان کے اوپر، ان آمنوا باللہ، کہ اللہ پر ایمان لاؤ. اب ہم سورت پڑھ رہے ہیں نا، کوئی بھی آیا بے آیا ہم پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ کے احکامات کو مانو.
کہ دیکھو تم زیادتی نہ کرو دوسروں کے ساتھ، تمہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے تم اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو. ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان اور جنات ایسے ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آزاد اپنی مرضی کے فیصلہ کرنے کے لیے چھوڑا ہے. ہم تو کہتے ہیں نا کہ ہمیں یہ حق ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چھوڑا ہے. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ نہ اس دھوکے میں رہنا، آنیسٹلی ہم کوئی آزاد نہیں ہے. تو چیزیں تو دو ہی بتائی نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تم آزاد ہو اپنے خیالات میں، اپنی سوچ میں، اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہو کہ یہ ایک حق کا راستہ ہے، یہ چلو گے تو جنت ہے، یہ برا راستہ ہے ادھر جاؤ گے تو دوزخ ہے. تو یا تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے اچھا چلو جو بھی کرنا ہے کرو، آخر میں تمہیں پھر بھی جنت دے دوں گا، تو تب تو بات سمجھ آتی ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو راستے دے کے کہا کہ اب تم چنو کہ تم نے کس پہ جانا ہے اور آخر میں حساب لے لوں گا. اگر دوسرے راستے پہ گئے تو دوزخ ہے، اس راستے پہ آئے تو جنت ہے. تو کدھر جائیں گے پھر، کدھر جائیں گے؟ آپ سوچیں ذرا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر، وَجَاهِدُوا مَعَ رُسُولِهِ، اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہی اس کے رسول، پتہ اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد کرو. استاذانہ کا تو وہ اجازت طلب کرتے ہیں آپ سے، اولو الطولی منہم، وسعت والے. آپ یہ بھی لفظ ذرا انڈر لائن کیجئے، اولو الطولی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غصہ آپ دیکھیے اولو الطولی پہ ہے. وسعت والے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، جن پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا کرم کیا. کیونکہ ہم پہلے کیا پڑھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ نہ تم پریشان ہونا ان کو دیکھ کے، تعجب نہ کرنا جن کو اللہ نے مال اور اولاد دی ہے، کیونکہ اسی پہ فخر کرتے ہیں. اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہی کی بات کی کہ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی وسعت دی ہے، تو آپ لوگ جب وہ لوگ انکار کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ منہم، ان میں سے، وقالو کہتے ہیں، اور کون کہتے ہیں؟ یہ جو وسعت والے ہیں، نقم مال قائدین، کہ ہم تو ہو جائیں بیٹھے رہنے والوں میں. کہ مطلب ابھی ہم سے یہ کام نہیں ہوگا، یا ہمیں لگتا ہی نہیں ہے کہ اللہ کے دین کو کتنی ضرورت ہے ہماری، اور ہمارا حصہ اگر نہیں ڈلے گا تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا. آپ یاد کریں جب مکہ میں تھے مسلمان، جب وہ مدینہ میں آئے تھے تو آخر میں ہجرت جو تھی وہ فرض ہو گئی تھی. جس نے ہجرت نہیں کی تھی، اتنی سخت آیات ہم نے پڑھی تھی کہ جو ہجرت نہیں کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے. کیوں کہا تھا ایسے؟ وجہ کیا تھی کہ اس وقت ضرورت تھی کہ پتہ چلے کہ اتنے زیادہ مسلمان، نمبر آف پیپل کی ضرورت تھی کہ اگر تم وہیں پہ بیٹھے گے تو یا تو مسلمانوں کا جو گروہ ہے وہ چھوٹا ہو جائے گا، کیونکہ انہوں نے آگے جانا تھا، دوسرے جنگیں ہونی تھی، دوسرے لوگوں کے ساتھ جا کے انہوں نے مقابلے کرنے تھے. اور اگر وہیں پہ اگر تم اپنے اپنے جتھے بنا کے بیٹھ گئے تو پھر کیسے بات بنے گی؟ تو یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، دیکھیں کہ مل کے کام کرو سارے کے سارے. اور اگر یہ جو وسعت والے لوگ ہیں نا، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بیٹھے رہ گئے نا تو کام کرنے کے لیے کون ہے؟ چاہیے جو فالتو بیچارے لگے ہوئے نا وہ کام کرتے رہے. ہم تو مصروف ہی اتنے ہیں، اتنا کاروبار چھوڑ کے کیسے جائیں گے؟ اب تو گھر میں اتنی ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے، صفائیاں اتنی کرنی ہے، ابھی تو گھر بھی تو بڑے بڑے ہیں، گاڑیاں ایسی ہیں، اس کی قسطیں کس نے دینی ہے؟ ہم نے تو بڑے کام کرنے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 87 میں کہ یہ جو اولو الطولی تھے نا، جو وسعت والے تھے، ردو، وہ راضی رہو گئے، بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ. دیکھیں بار بار وہی بات آتی ہے کہ وہ اس پر راضی ہو گئے کہ وہ پیچھے بیٹھے رہنے والیوں کے ساتھ بیٹھے رہ جائے. تو بیٹھے رہنے والی کیا؟ جیسے ہم نہیں کہتے، اپنے وہ سنا کہ کہتے کہ اچھا تم اس سے بہتر تھا کہ تم چوڑیاں پہن لو. تو بالکل وہی والی بات کہ انہوں نے اپنے آپ کو راضی کر لیا، مطلب ان کو شرم ہی نہیں آئی، انہوں نے سوچا ہی نہیں، اپنے آپ کو مطمئن کر لیا کہ ہم نے ٹھیک ہی فیصلے کیے ہیں، ہم ٹھیک ہی ہیں جہاں پہ بھی ہم ہیں. کہ راضی رہے اپنے آپ سے کہ ہم پیچھے بیٹھے والی، کیونکہ پیچھے کون بیٹھی تھیں؟ عورتیں تھیں، یا بیمار تھے، یا بوڑھے جو پیچھے رہ گئے تھے، تو وہ لوگ پیچھے تھے تو ان کے ساتھ ہی راضی ہو گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَطُوبِعَا، اور مہر لگا دی، عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پر، فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، اور وہ سمجھ نہیں رکھتے ہیں. دعا مانگا کریں اللہم فقہنا فی الدین، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا کر. ہمیں بھی کئی دفعہ دیکھیں سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ کتنی سخت ضرورت ہے اس وقت دین کو، کتنی سخت ضرورت ہے اس وقت ہمارے اس کام کرنے کی. میری اوقات کیا ہے؟ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میری اوقات بس اتنی ہے نا کہ اچھا میرا گھر ہے، میری کچھ فرینڈز ہیں، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، تو میں نے تو انہی میں کام کرنا ہے نا. اگر میری وسعت بڑی نہیں ہے، اب دیکھیں میں ہوں، میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، میں آن لائن پڑھاتی ہوں، میں
جتنے تک بھی جا رہی ہوں تو میری وسعت بھی تو بڑی ہے نا، میرے سے اتنی وسعت کا سوال ہوگا، اور جس کی وسعت چھوٹی ہے اسے اتنا ہی سوال ہوگا، لیکن کام سب کو کرنا ہوگا، سب کا۔ یہ دل کا معاملہ ہے، نیت کیسی، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے حال بھی جانتے ہیں نا، کہ میرے دل میں یہ کتنی خواہش ہے کہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے لیے کام کرنا ہے، مجھے جس مقصد سے، مجھے سب سے پہلے تو یہ پتہ چلے میرا مقصد کیا ہے، اور میں نے اپنے مقصد کے ٹوورڈ کام کرنا ہے۔ دیکھیے گھر بھی چلے گا، جب ہماری پرائیورٹی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے نا تو ہمارے پاس وقت نکل آتے ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ وقت نہیں ہے، کیسے کریں گے، اس لیے کہ وہ ہماری پرائیورٹی نہیں ہوتی ہے، ہمیں اپنی پرائیورٹی دنیا کی چیزوں میں رکھی ہوئی ہے نا، تو اسی لیے تو وقت نہیں ملتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مہر لگا دی۔ دیکھیں مہر ایسے نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ لگاتے، اب ہم کہیں تو اللہ نے مہر لگا دی تو وہ کیا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا نا کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے نا تو ایک ڈاٹ دل پہ لگتا ہے، اس کے بعد وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ڈاٹ کو مٹا دیتے ہیں۔ پھر وہ گناہ کرتا ہے، پھر ایک ڈاٹ لگتا ہے، فار ایگزامپل وہ 8-10 گناہ کر لیے، 8-10 ڈاٹ لگے، اس کو ایک دم سے احساس ہو کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، پھر توبہ کی، وہ سارے ڈاٹ ہٹا دیتے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ لیکن پھر اگر انسان گناہ پہ گناہ اور وہ شرمندہ بھی نہ ہو اور وہ ردوع ہو جائے، راضی رہے اپنے آپ سے کہ میں تو ٹھیک ہی کر رہا ہوں نا، اب کیا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر مہر لگاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یوں نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ۔ اب دیکھیے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 88 میں فرماتے ہیں لیکن الرسول والذین آمنوا، لیکن رسول اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے، معہو اس کے ساتھ، جاہدوا انہوں نے جہاد کیا، باموالہم وانفسہم اپنی جانوں سے اور اپنے نفس اپنے مال کے ساتھ۔ اب پہلے ہم نے پڑھا نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا، کن کو عذاب دے گا، جو ان کے مالوں کا اور ان کی اولادوں کو اسی لیے دے رہا ہے کہ انہیں کے ساتھ عذاب دے، کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں تو کچھ بھی نہیں لگا رہے ہیں نا، وہ تو اسی پہ راضی ہے، وہ تو اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ اور یہاں پہ دیکھیے صحابہ اور مومنین، اللہ کرے ہم مومنوں میں شامل ہو جائے، آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے اپنے مال اور اپنی جانیں لگا دی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات میں